बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 3 दिसंबर दिन बुध का और साल 2025 कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी खबर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जिस नोटिफिकेशन का बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है, CDF के उस नोटिफिकेशन के इजरा से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब वो डेवलपमेंट क्या है और उस पेशरफ्त, उस डेवलपमेंट को लेके CDF के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक क्या बात यकीन से कही जा सकती है, एक तो ये इस खबर की तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ा अहम फैसला हुआ है। फैसले का क्रक्स ये है कि मुकम्मल तसल्ली करवाई जाएगी। अब ये फ़ैसला क्या है, इसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन एक फ़ैसला इमरान खान ने भी किया और इमरान खान का वो फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ही गले पड़ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाँव पड़े हुए हैं, बल्कि पाँव को पकड़ के बैठे हैं। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से मुतल्लिक कहा जाता है कि PTI के जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर व बेशतर बड़े यकीन के साथ, बड़े वसूख के साथ कहा जाता है कि ये अरकान मदर पदर आज़ाद हैं। लेकिन ये बात तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को पसंद नहीं आई और तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पेशावर हाई कोर्ट चले गए। लेकिन ये वाले नहीं, सोहेल अफरीदी साहब, जो कि बढ़ के मारते हैं बहुत ज़्यादा, पेशावर हाई कोर्ट गए थे जनाब अली मीन गंडापुर साहब कि हमारे पार्टी के अरकान को आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया है, इलेक्शन कमीशन का रूल 94 कलअदम करार दें। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है। अब फैसला क्या है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को, तहरीक इंसाफ के बयानिए को, तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। कानून के कुछ असूल हैं, कानून के कुछ तकाजे हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपके अरकान आज़ाद डिक्लेयर पाए। जब आपकी अपनी गलतियों से आपके अरकान आज़ाद डिक्लेयर पाए हैं तो कानून को कैसे कलअदम करार दे दें। ये नाज़िम फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने सादिर फरमा दिया है। मुख्तसर से एक ख़बर और है, अली हादी चट्ठा और ईमान मिज़ारी, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि हमारे खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महज फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया था। मकसद क्या था, वजह क्या थी कि यकतरफा तौर पे दूसरे फरीक को यानी सरकार को सुने बगैर हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता। आज दोनों मियाँ बीवी ने, दोनों वकला रहनुमाओं ने, दोनों मुल्ज़मान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें कहा यह गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए और जब तक हमारी अपील पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, ट्रायल कोर्ट को हमारे खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट पर कार्रवाई आगे बढ़ाने और फैसला करने से रोक दिया जाए। अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दायर की गई है। अब इसकी फेट क्या निकलती है, कब फिक्सेशन होती है, कब बेंच बनता है, लेकिन फैसला उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चैलेंज कर दिया है। लेकिन नीचे कार्रवाई चलेगी, क्योंकि अभी कोई हुक्म इम्तना ना हाई कोर्ट का है ना सुप्रीम कोर्ट का है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं इमरान खान और नोटिफिकेशन से जुड़ी जो खबरें हैं उनकी डिटेल पे बात करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल अपने पार्टी के उन अरकान को मीर जाफ़र मीर सादिक कहा जो नेशनल वर्कशॉप में, NDU की नेशनल वर्कशॉप में शरीक हुए थे। अब खान साहब के इस फैसले में जो अपने अरकान को मीर जाफ़र मीर सादिक कहा गया, आज खान साहब के इस डिक्लेरेशन को लेके तहरीक इंसाफ के लोग अपने कप्तान के पांव पड़े हुए हैं, गायबी तौर पे, फिज़िकली नहीं, अलामती तौर पे। अब उसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, उमैर नियाज़ी हैं, आदिल बाज़ई हैं, सुहेल सुल्तान हैं और भी बहुत सारे लोग हैं।
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو نیشنل ورکشاپ کے لیے، سیکیورٹی ورکشاپ کے لیے جو نامزد کیا گیا، ہمیں تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے نامزد کیا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں۔ اور پھر یہ تمام لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ صرف ہم نے تو این ڈی یو میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں شرکت نہیں کی، ہم سے پہلے گزشتہ سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی تحریک انصاف کے ارکان پارلیمان ایسی ورکشاپ میں، سیکیورٹی ورکشاپ میں شریک ہوتے رہے ہیں، کبھی کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ اگر ایسی کوئی پالیسی تھی کہ وہاں پہ جانے سے ہم نے میر جعفر میر صادق بن جانا تھا، تو ہمیں پارٹی کی طرف سے، پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کیوں نومینیٹ کیا گیا؟ ہماری تو عمران خان تک ایکسیس بھی نہیں، رسائی بھی نہیں، عمران خان تک اس قسم کی فضول باتیں کہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ جو کہ ایک اکیڈمک ورکشاپ تھی، ایک تعلیمی ورکشاپ تھی، ایک ایجوکیشنل ورکشاپ تھی، اس سے متعلق ان ارکان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط بریف کیا گیا ہے، عمران خان کو کل ہمشیرہ عظمیٰ خان کی وساطت سے غلط پیغام بھجوایا گیا ہے، اگر نومینیٹ نہ کرتے ہم نہ جاتے۔ اب یہ پارٹی کے اپنے لوگ جو ہے اپنے کپتان کے پاؤں پڑے ہیں کہ یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ کے کانوں تک غلط باتیں پہنچائی گئی ہیں۔ اچھا، یہ تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں نا۔ تحریک انصاف میں جو کچھ انٹرنلی چل رہا ہے اس کو لے کے پی ٹی آئی کے جو ماضی کے جو رہنما ہیں وہ سارا ملبہ سلمان اکمل راجہ پہ گراتے ہیں کہ ساری شرارت اس کی ہے کہ اس نے مشال یوسفزئی کو کور کمیٹی سے، پولیٹیکل کمیٹی سے فارغ کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے خان صاحب کو غلط بریفنگ پہنچائی، خان صاحب کو غلط پیغام دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں انٹرنلی جو کھینچا تانی چل رہی ہے، اب جو سلمان اکمل راجہ کے خلاف پارٹی کے اپنے لوگ ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، وہ علیمہ آپا کے پاس جا رہے ہیں کہ ہماری آپ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی فہرست میں نام ڈلوائیں۔ سلمان راجہ تو ہمارا نام نہیں ڈالے گا، ہم خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کو حقیقت سے آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تک درست انفارمیشن نہیں پہنچائی جاتی، پرسنل ایجنڈا چلایا جاتا ہے، اپنی انا کی تسکین کی جاتی ہے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ متحرک ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن یہ جو وکلا حضرات پارٹی میں آگے ہیں یہ تو سیاسی طور پہ تحریک انصاف کو ڈبونا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ سے انہوں نے مدد مانگی ہے، علیمہ خان صاحبہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، سپورٹ نہیں کرتی، لیکن یہ ذرائع کی خبر ہے۔ خان صاحب کا پیغام تو کہتے ہیں نا کہ ایکس پہ آ جائے، یہ جو باتیں، یہ جو پیغامات پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اپنی قیادت تک پہنچاتے ہیں، اس کو بھی ایکس پہ کیا کریں نا، پبلک اپلوڈ کیا کریں نا، عوام کو بتایا کریں نا کہ ہماری پارٹی میں یہ چل رہا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب نے بھی پارٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے، پارٹی کے لوگوں پہ، راجہ صاحب پہ، مشال یوسفزئی پہ۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ دے آر نو باڈیز، یہ پارٹی کو کیسے چلا رہے ہیں؟ کیا این ڈی یو کے ایک ایجوکیشنل کورس میں شرکت کرنا کیا غداری بن سکتا ہے؟ یہ تو خان صاحب کو غلط باتیں، غلط بریفنگ خان صاحب تک پہنچائی جا رہی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تحریک انصاف کے انٹرنل کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا ناظرین کل کی ملاقات کے بعد جو پیغام آیا، جس میں قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، ذہنی مریض کہا گیا۔ اب سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض نہیں، ذہنی مریض تو تم ہو۔ اب جیسے آج سہیل افریدی صاحب پشاور میں یا کسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا کام سیاست نہیں وہ سیاست کر رہا ہے، جس محکمے کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں دوسروں کا کام کر رہا ہے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ سیاست میں غیر سیاسی لوگوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، آپ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں نا، تو پھر آپ ان کے لیے مذاکرات کا ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہیں، گردان کیوں لگاتے ہیں؟ بھئی جن لوگوں کا پھر سیاست میں کوئی رول نہیں، انہی کے ساتھ ہی پھر آپ مذاکرات کے لیے کیوں تڑپے جا رہے ہیں، کیوں مرے جا رہے ہیں؟ اب خان صاحب کے اس پیغام کے بعد آج جو سوشل میڈیا پہ خبر آئی ہے، عمار سولنگی صاحب نے جو خبر دی ہے کہ عمران خان کے اس بیان پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت جو ہے وہ رد عمل سامنے آئے گا۔ اب وہ سخت رد عمل حکومت کا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے قبیلے کے جو اہم شخصیت ہیں فیصل وڈا صاحب، انہوں نے آج کچھ نہ کچھ اس ریاکشن کے اثرات دکھا دیے ہیں۔
کہ عمران خان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، یا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ حکومت کی طرف سے کس قسم کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اب ناظرین سنیں آپ کی اجازت کے ساتھ، فیصل ووہرا کیا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہمارے بھائی بہت چڑھتے ہیں کہ یہ ایسی کی تیسی لفظ منیب فاروق نے کیوں استعمال کیا، تو فیصل ووہرا نے بھی آپ استعمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے ہے، یعنی فیملی والے جائیں گے تو خان صاحب سے پوچھیں گے کیسے ہیں آپ، کیسے دن گزرے، آپ کو کیا چاہیے، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، حال احوال کے لیے ملاقات ہوگی۔ فیصل ووہرا کہتے ہیں کہ وکیل کیس سے متعلق ملنے جائے گا، اس کو اجازت ہوگی۔ فیملی کی ملاقات میں سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی، یعنی سیاسی ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی۔ وکیل نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو اس کی ملاقات بھی بند ہو جائے گی۔ جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی۔ جوتے کا جو سول ہوتا ہے زبان سے جوتے کا سول بنا دیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا۔ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے بدلے ڈبل عزت، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے، اور اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے، اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید بڑا بڑی کی تو بچی کھچی سیاست رہ جائے گی، وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو کہ پی کے میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں۔ یعنی فیصل ووہرا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جلد آ رہا ہے، لیکن کیسے، اس پر ہم ابھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، ابھی آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کریں گے۔ لیکن جو خان صاحب کے پیغام پہ فیصل ووہرا صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس کا آپ اندازہ خود کر لیں کہ خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ صرف حال احوال کی حد تک فیملی کے لوگوں کو ملاقات کی اجازت ملے گی، وکلا کو صرف کیس کی حد تک ملاقات کی اجازت ملے گی، لیکن اگر سیاسی گفتگو کر کے باہر آ کے سیاسی پیغام ایکس پہ پوسٹ کرنا تو پھر یہ سلسلہ ویسے منقطع ہو جائے گا، پھر جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ مجھے تو اس پیغام سے یہ نظر آتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ناظرین نوٹیفیکیشن کی، تو نوٹیفیکیشن کے لیے جو تڑپے جا رہے ہیں، جو بڑے بے چین ہیں، جن کو بڑی شدت کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے، تو ان کے لیے خبر یہ ہے، بلکہ 2-3 دن پہلے تو ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ جو سی ڈی ایف کا جو منصب ہے، جو کہ ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے، تاریخی قدم ہے، تاریخی منصب کے اوپر پہلی تعیناتی ہونے جا رہی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں بڑی ہلچل ہوئی ہے، بڑی نقل و حرکت دیکھنے کو، وٹنس کرنے کو مل رہی ہے۔ اب وہ حرکت کیا ہے؟ حرکت یہی ہے کہ سی ڈی ایف سے متعلق باقاعدہ تقریب کا اہتمام، تقریب رکھی جائے گی، اور اس تقریب میں جو کمانڈر آف ڈیفینس فورسز ہیں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا، یعنی سلامی پیش کی جائے گی، اور اس گارڈ آف آنر کی ریہرسل جو ہے وہ جی ایچ کیو میں جاری ہے، اس کی ریہرسل جی ایچ کیو میں جاری ہے، اور پروقار تقریب میں یہ گارڈ آف آنر پہلے جو کمانڈر آف ڈیفینس فورسز بنیں گے ان کو یہ گارڈ آف آنر سلامی وہاں پہ دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی بتایا جا رہا ہے، میں تو اس کو اندازے کے ساتھ، ایک رائے کے ساتھ یا ایک اطلاع کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ 2 اور نوٹیفیکیشن بھی ہونے ہیں۔ ایک تو چوتھی فورس، جیسے ہماری بڑی فوج ہے، ایئر فورس ہے، ہماری نیول ہے، چوتھی فورس غالباً یہ جو سائبر سے متعلق بھی فورس الگ سے بننے جا رہی ہے اس کا سربراہ بھی لگے گا، ایک اور بڑی تعیناتی بھی ہونی ہے۔ تو آئندہ آنے والے 1 سے 2 یا 3 دن میں جو نوٹیفیکیشن کے لیے بڑے بے چین تھے ان کے لیے بڑے سرپرائزز آنے والے ہیں۔ اور جیسے فیصل ووہرا صاحب نے لکھا کہ پھر اس نوٹیفیکیشن کی بتی بنا کے اپنے حلق میں لے لیں، میرے خیال سے انہوں نے بڑے مناسب لفظ استعمال کیے۔ بتی کے لیے ہم اپنی بیٹھکوں میں، اپنی نشستوں میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ بھی کرتے ہوں گے معذرت کے ساتھ، وہ کسی اور انداز سے کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور بھی خبریں ہیں۔
انجینئر محمد علی مرزا، آج ان کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی ہے. 5 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور کل جو ملاقات کی جو فہرست ہے عمران خان کے ساتھ وہ ڈیالہ جیل میں جمع کروا دی گئی ہے، جس میں سہیل افریدی ہیں، شاہد کھٹک ہیں، شفقت ایاز ہیں، عاصم خان ہیں، ریاض خان ہیں اور ارشد آصف شامل ہیں. ویسے ناظرین، جو سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں، جن کے پیٹ میں اتنے مرر اٹھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا، ان کے استعفے کی ایکسیپٹنس کا جو نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے جاری کرنا تھا وہ آج تک جاری ہوا یا جاری نہیں ہوا؟ ان جنگجوؤں کو، ان دونوں جیسبان کے استعفیٰ ایکسیپٹ ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن کے اجرا کی کیوں فکر نہیں ہے؟ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کی کیوں اتنی فکر ہے؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.